अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़यात हैं, हालिया दिनों में उन वाक़यात में इजाफ़ा नज़र आ रहा है। हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, उनकी जवाबी कार्रवाई में या उनका जवाब अगर हम कहें तो वो पाकिस्तान की जानिब से भरपूर अंदाज से दिया गया है। और अफ़गानिस्तान के जो कुछ इलाके हैं वहाँ पर भी इंटेलिजेंस बेस्ड जो हैं वो स्ट्राइक्स किए गए हैं। और पाकिस्तान का दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ या अफ़गानिस्तान के हवाले से जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़े तौर पर रखा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। और इससे पहले भी पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के हवाले से ये तमाम जो चीज़ें और जो शवाहिद हैं वो सामने रखे हैं। दूसरा एक अहम इशू जो इमरान खान की सेहत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो धरना दिया गया और वो धरना अलामती धरना था जो कि ख़त्म किया गया। फिर अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये मुतालबात सामने आ रहे हैं खान साहब की सेहत को लेकर और उनके बेटों के जो वीज़ा हैं उस हवाले से भी वो अपना मौक़िफ़ जो है वो दोहरा रहे हैं। सेनेट के अंदर भी उन्होंने ये बातें रखी हैं। सेनेट के अंदर आज हमने ये भी देखा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान कराची के हवाले से या नए सूबों के हवाले से या सिंध के हवाले से जो बयानात हैं उन पर पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द अमल जो है वो सामने आ रहा है। सेनेटर शहरी रहमान ने सेनेट के अंदर ये कहा है कि सिंध को तकसीम करने की बातें करने वाले जमहूरियत के दुश्मन हैं। फिर हमने देखा कि सेनेटर बैरिस्टर ज़मीर घुमरो ने भी इस हवाले से कहा कि जो सिंध के अंदर तरक्की और अमन है वो पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में ही आया और इसी के साथ साथ नस्ली सियासत जो है उससे निकलना होगा, कौमी धारे में आना होगा। साथ में आज ही सेनेट के अंदर ये भी कहा गया कि सिंध के ख़िलाफ़ किसी भी साजिश को पीपल्स पार्टी जो है वो कामयाब होने नहीं देगी। तो अब ये जो दो वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं पीपल्स पार्टी और MQM, उनके दरमियान गुज़िश्ता कई दिनों से एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त बयानात भी सामने आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल है ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की, PTI की और ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है इस पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के हवाले से सूरत हाल है उस हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ भी बड़ा वाज़े है, लेकिन हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए एक वफाक की जानिब से कुछ बयानात आ रहे थे गवर्नर रूल्स के हवाले से। क्या इस वक्त आप समझते हैं कि जो सूरत हाल है उसमें वफाक सोच रहा है गवर्नर रूल की तरफ जाने का? क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुरबानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल जो तमाम तर मामला हुआ रिसेंटली जो अफगानिस्तान के हवाले से आपने बात की, तो पाकिस्तान का बड़ा एक्सटर्न एक प्रोपोर्शनेट रिस्पांस था उस तमाम तर चीज़ के हवाले से। और बिल्कुल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें जो हमारी एफर्ट्स हैं वो सबके सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे और काउंटर टेररिज्म के जो एफर्ट्स हैं उसको मजीद जो है हमने स्ट्रेंथन किया है और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा कि एपेक्स कमेटी और उसके साथ फिर वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। तो मैं समझता हूँ कि एक वज़ीर आला के हवाले से जो तमाम तर मामला है वो दुरुस्त सिमत में जा रहा है और फिल वक़्त ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप देखें तो काउंटर टेररिज्म की जो तमाम तर मामला है उस हवाले से, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के हवाले से और दीगर जो चीज़ें हैं उस पर बिल्कुल खासी हद तक मैं कह सकता हूँ कि उनकी कोऑपरेशन है और कोऑर्डिनेशन है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये खाली एक पॉलिटिकल नैरेटिव या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग या पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के हवाले से नहीं, लेकिन ये एक रियल कंसर्न है। तो उस हवाले से फिल वक़्त तो उनकी कोऑपरेशन काफ़ी एस्पेक्ट्स में। अकील मलिक साहब, अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर नाजरीन एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। अकील मलिक साहब, साथ में ये जो आपने जिक्र किया सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से, उनका अभी भी हमने देखा कि सोहेल आफरीदी साहब का वादी तीरा के हवाले से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी थी। फिर खान साहब की रिहाई के हवाले से भी वो बात करते हैं, रिहाई फोर्स भी उन्होंने तश्कील दी है। तो इस मामले पर क्या हुकूमत करने जा रही है खान साहब की सेहत को लेकर भी? देखिए, खान साहब का जो मामला है वो बिल्कुल एक पॉलिटिकल मामला कह लें उस हद तक है, क्योंकि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो उस मामले को वो उठाते हैं, लेकिन हकीकत उनको भी पता है कि ये केसेस हैं और केसेस जो है वो अदालतों के थ्रू ही रिजॉल्व हो सकते हैं। हुकूमत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं फराहम कर सकती इस तमाम तर मामले के हवाले से। हाँ, ये जरूर हो सकता है
کہ اگر ان کی کوئی ایسے کنسرنز ہیں پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے تو وہ بالکل ہم نے ان کو کہا ہے ان کی یہاں پہ وفاق میں ان کی نمائندگی موجود ہے، وہ آ کے ہمارے سے بات کریں، ہم سے جو ڈسکورس ہے، جو ڈسکشن ہے پولیٹیکل ریفارمز کے اوپر، الیکشن ریفارمز کے اوپر، الیکٹورل ریفارمز کے اوپر، ان کے اوپر بات کریں، بالکل ہم اس پہ بات کرنے کے لیے، اور دیگر کوئی مسائل ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے پہلے بھی یہ بات 12 دفعہ کہہ چکے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور واحد حل سیاسی جماعتیں ہی آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کے تھرو حل نکال سکتی ہیں۔ لیکن جو رہائی فورس کی آپ نے بات کی، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے ڈائریکٹ تھریٹ to the peace and safety and security of not just the citizens and of KP یا residents of KP، لیکن اس کے علاوہ پورے پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے اچھا کہ کیا اس فورس میں وکلا ہوں گے، کیا اس فورس میں جو ہے کون لوگ ایسے ہوں گے؟ اگر تو یہ ڈنڈا بردار فورس ہے اور ملیٹنٹ ونگ ہے، جو ایک نیا سٹرکچر کھڑا کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ اڈیالہ کی دیواریں پھلانگے گی؟ کیا یہ اڈیالہ کے دروازے توڑ کے جو ہے عمران خان کو ریلیز کرے گی؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ماورائے آئین یا قانون جو ہے، یہ کوئی ایسا اقدام وہ بالکل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسی قسم کی کوئی فورس تیار کی جا رہی ہے جس کو عام فہم میں ڈنڈا بردار فورس کہہ لیں یا ملیٹنٹ فورس کہہ لیں یا ملیٹنٹ ونگ کہہ لیں، ٹھیک ہے، تو پھر بالکل اس کو آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اور یہ اس کی قانون اور آئین میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ اس قسم کی فورسز جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہوں، کیونکہ ہم نے تو دیکھا کہ اس طرح کی فورسز جو ہیں جب وہ ہتھیار ڈالتی ہیں اور وہ راہ راست پہ آتی ہیں تو وہ پھر پولیٹیکل بالکل۔ پارٹیز میں تبدیل ہوتی ہیں، نہ کہ ادر وے اراؤنڈ۔ لیکن عقیل ملک صاحب، یہ جو سہیل آفریدی صاحب کے مطالبات ہیں خان صاحب کی صحت کو لے کر بھی، پھر ان کا ایک مطالبہ بھی ہے اوورال پی ٹی آئی کا بھی کہ خان صاحب کو ہسپتال منتقل کیا جائے، تو کیا پھر اس پر حکومت غور کر رہی ہے کہ خان صاحب کو ہسپتال منتقل کیا جائے؟ دیکھیں اب یہ تو خواہشات تو بہت لمبی ہوتی ہیں، خواہشات تو پوری نہیں ہو سکتی۔ نہ سہیل آفریدی صاحب کوئی ڈاکٹر ہیں، نہ ہی علیمہ خانم صاحبہ کوئی ڈاکٹر ہیں، نہ ہی میں کوئی ڈاکٹر ہوں، نہ ہی آپ ڈاکٹر ہیں۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسپرٹ اوپینین ہوتا ہے، اور ایکسپرٹ اوپینین یا ایکسپرٹ ایڈوائز جو ڈاکٹرز کے ویو میں ہاں اگر ان کو ہاسپٹل کے لیے 1 مہینہ کیا 2 مہینے کے لیے شفٹ کرنے کا کہا جائے تو بالکل حکومت کرے گی۔ صحت پہ حکومت سیاست نہیں کر رہی، نہ حکومت سیاست کرنا چاہتی ہے صحت کے معاملے پہ۔ اور صحت کے حوالے سے یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، ان کے فالو اپ جو پروسیجر ہونا ہے، جو ان کی فالو اپ ٹریٹمنٹ ہے، جو ٹھیک پارٹ ہے، اینڈ پارسل ہے اس پروسیس کا، اس پروسیجر کا، وہ ہو رہا ہے اور وہ ہوگا۔ اور اس پہ اطمینان بھی ظاہر کیا پی ٹی آئی کے جو اپنے ذاتی معالجین ہیں بانی پی ٹی آئی کے، تو بے شک وہ آن ریکارڈ نہ یہ کہہ سکیں یا نہ کہنا چاہیں، لیکن ٹریٹمنٹ تو یہی ہے، اور اس چیز کا برملا انہوں نے اظہار بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ٹریٹمنٹ تو بیسٹ آف دا بیسٹ ٹریٹمنٹ دی گئی ہے ان کو، اور اٹ ٹیکس ٹائم اینڈ اٹس اے پروسیس، ٹھیک جو ریکوری کا پروسیس ہے۔ لیکن اسپتال شفٹ کرنے کے حوالے سے بالکل ایک کلیئرٹی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ڈاکٹرز کہیں گے اور ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشن ہوئی، ان کا اوپینین ہوا، تب ہی اسپتال جو ہے وہ شفٹ کیا جائے گا۔ کسی کی خواہش پہ، کسی کی فرمائش پہ اسپتال شفٹ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک، عقیل ملک صاحب اگر اجازت دیں تو یہاں پر ناظرین ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم گفتگو بریک سے پہلے جو کر رہے تھے سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے اور جو پی ٹی آئی کے مطالبات تھے، وہیں سے ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عقیل ملک صاحب، یہ جو پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی اور جو حکومت کا موقف ہے خان صاحب کو ہسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے بھی، لیکن اسی کے دوران ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں محسن نقوی صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی اور علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی تھی، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ کوئی بریک تھرو ہونے والا تھا جو علیمہ صاحبہ کے بیانات کی وجہ سے نہیں ہو سکا؟ بات میں تصدیق کر سکتا ہوں کہ ایک بریک تھرو تھا بالکل اس حوالے سے، کیونکہ حکومت نے اس پہ سیاست نے کی اور بڑی لچک دکھائی، ٹھیک ہے، اور جس کی آپ نے تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ وفاقی وزیر داخلہ نے بھی شیئر کی ہیں محسن نقوی صاحب نے، اور وہ تمام تر باتیں، اور اس پہ اسٹیمپ آف اپروول جو ہے وہ حالیہ تقریر جو ایک تقریب میں غالباً کل کے روز اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کی، لاہور کی ایک جی تقریب میں کی، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ انہوں نے رابطہ کروایا تھا، اور انہوں نے کہا کہ قاسم صاحب کو جانے دیں،
پھر ذاتی معالجین کے حوالے سے بھی، لیکن پھر علیمہ صاحبہ جو ہیں اس کے درمیان حائل ہوئی اور انہوں نے نہیں جانے دیا اور انہوں نے تمام تر یہ معاملہ سیبوٹاج کیا. ٹھیک ہے. تو ایک بریک تھرو ہو سکتا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ نہیں ہو سکا. علیمہ صاحبہ کی جو ہے وہ انسسٹنس پہ کہہ لیں یا ان کی ایگوئسٹک اپروچ کے حوالے سے جو انہوں نے اس معاملے میں لی، اگر واقعتاً ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ بہتر ایک حالیہ معاملہ نکل آ سکتا تھا. لیکن سر یہ بھی بتائیے گا کہ حال ہی میں جو پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بات کی گئی تھی کہ خان صاحب کے بیٹوں نے ویزا کے لیے اپلائی کیا ہے لیکن حکومت کی جانب سے ان کو ویزا نہیں دیا جا رہا، ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپلائی کر دیا ہے، تو آپ کے نزدیک ویزا کے اجراء میں تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو اگر اپلائی کیا تو حکومت کے ساتھ انہوں نے ٹریکنگ آئی ڈیز نہیں شیئر کیے، ٹھیک ہے. اور اگر ٹریکنگ آئی ڈیز شیئر نہیں کیے تو پھر ہم سے کس طرح توقع رکھ سکتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے میں ان کو ویزا دیں گے. اور ویزے کے لیے کچھ لوازمات ضروری ہیں. اگر کوئی ان سے ایڈیشنل انفارمیشن مانگی جا رہی ہے، مثال کے طور پہ ان کی جائے پیدائش کے حوالے سے یا ان کی فیملی ممبرز کی یہاں پہ سچویٹ ہونے کے حوالے سے کہ پاکستان میں اگر ان کو کوئی فیملی ممبرز رہتے ہیں جن کی تفصیلات شاید انہوں نے نہیں لکھی ہوں گی، تو کم از کم وہ چیزیں ریکٹیفائی ہونی چاہیے. اور یہ سارا سسٹم آن لائن ہے، یہ کوئی ایمبیسی میں جا کے درخواست نہیں دینی پڑتی. نادرا کا ویزا پورٹل ہے، اس پہ جا کے آپ تمام تر یہ چیزیں کرتے ہیں، پھر کمیونیکیشن بھی آن لائن ہوتی ہے. اور اگر وہ ٹریکنگ آئی ڈیز ہم سے شیئر کرتے ہیں اور جو اگر واقعتاً انہوں نے اپلائی کیا ہے اور وہ تفصیلات ان سے جو ایڈیشنلی مانگی گئی ہیں جس کا وہ ذکر کر رہے تھے، تو وہ تفصیلات دے دیں تو میں بالکل اس چیز کو کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایز پر رولز جو ہیں ان کو ویزا دیں گے. ویزا دینے میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے اور کوئی معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن عقیل ملک صاحب میری معلومات کے مطابق انہوں نے 15 جنوری کو اپلائی کر دیا ہے. اگر انہوں نے 15 جنوری کو اپلائی کیا ہے تو پھر آئی ایم شیور کہ اس کی ٹریکنگ آئی ڈی ہوگا. ٹھیک ہے. وہ ٹریکنگ آئی ڈی شیئر کر دیں حکومت سے. اور اگر ٹریکنگ آئی ڈی شیئر نہیں کرنا چاہتے تو اگر واقعتاً اپلائی کیا ہے اور اس میں کوئی فردر ایڈیشنل انفارمیشن مانگی ہے جو کہ روٹین کا حصہ ہے، جو کہ روٹین میٹر ہے، اس میں جس طرح آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی برتھ پلیس آف برتھ کے حوالے سے یا ان کی فیملی ممبرز کے حوالے سے یا پاکستان میں وہ کہاں پہ رہیں گے یا انویٹیشن لیٹر کوئی ان کے پاس موجود ہے یا کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا کاغذ جس کو مزید درکار ہو اس حوالے سے حکومت کو، تو وہ کم از کم کمپلائنس تو کرنا ضروری ہے. کیونکہ ویزا جو ہے وہ ظاہری بات ہے، پہلے کہا گیا ان کے نائکاپ ہیں، پھر کہا گیا نہیں یہ تو نائکاپ نہیں ہے، پھر پی او سی کارڈ ہیں، پھر اس پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو سال سے تو زیادہ ہو گیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی تک ویزا ہی اپلائی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن عقیل ملک صاحب اس سے ہٹ کے اب آپ ہی کی جو دو اتحادی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، ان کے بڑے مطالبات اور جو ان کے بیانات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کراچی کے حوالے سے بھی بات کی، پھر اب گورنر سندھ کو ہٹانے کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کے بعض رہنما بات کر رہے ہیں. حال ہی میں بھی یہ مطالبات آئے کہ یا بات چیت ایک یا پرسیپشن جو ہے وہ دی جا رہی تھی کہ شاید گورنر سندھ اور گورنر پنجاب کو تبدیل کیا جائے. کیا پیپلز پارٹی نے گورنر سندھ کو ہٹانے کا مطالبہ حکومت کے سامنے رکھا ہے؟ دیکھیں، اب یہ کوئی ایسی باتیں ہیں جس پہ میں کامنٹ نہ ہی کروں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دونوں جماعتیں ہماری اتحادی ہیں اور اتحادیوں کے ساتھ ہی ہم حکومت میں ہیں. اور میرے خیال سے یہ ایک ضرور چیز ہونی چاہیے کہ پیپلز پارٹی کے پنجاب میں اور سندھ میں جو ہے سوری پنجاب میں اور کے پی میں ان کا بالکل گورنر موجود ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں اور بلوچستان میں جو ہے وہ پی ایم ایل این کا حق ہے اور پی ایم ایل این بالکل حکومت میں ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی کہ گورنر سارے ہی ہمیں دے دیے جائیں، ایسا بھی تو ممکن نہیں ہے. لیکن پی ایم ایل این بالکل دیکھے گی کہ جو اس کے لیے پولیٹیکلی اور ادروائز جو بیسٹ ڈیسیژن ہوگا وہ اس حوالے سے لے گی. اور یہ تو نہیں ہونا چاہیے اگر واقعتاً ہماری پارٹی کی یہ سوچتی کہ ایم کے ایم کے گورنر کو ڈسٹرب نہ کرتے فار دا ٹائم بینگ، تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ استحقاق میرے خیال سے پی ایم ایل این کا ہے. اور ان ٹرمز آف جو کہہ لیں کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں وہ تو ہمارے اتحادی کے پاس آلریڈی ہیں. تو اس حوالے سے کوئی ڈیمانڈ تو اس سچ نہیں ہے، لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس پہ بڑا ایک سیاسی بیان بازی ضرور ہوئی ہے. لیکن پارٹی کی قیادت جو اس میں بہتر فیصلہ کرے گی
اس حوالے سے اس کو چلیں دیکھا ٹھیک ہے جائے۔ عقیل ناظرین، یہاں پر ہم ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور گفتگو کو ہم یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عقیل ملک صاحب، ہم پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور حال ہی میں جو ایم کیو ایم کا ایک مطالبہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کے حوالے سے تھا، وہ بھی یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جو کراچی ہے اس کو وفاق کے حوالے کیا جائے، پیپلز پارٹی پر انہوں نے تنقید کی۔ لیکن اب جو صوبے ہیں ان کے بنانے کے حوالے سے بھی ایک نیا مطالبہ سامنے آ رہا ہے اور اس پر بھی کافی گرما گرمی آج ہم نے سینٹ کے اندر بھی دیکھی۔ تو یہ جو کراچی کے حوالے سے یا نئے صوبوں کے حوالے سے معاملہ یا مطالبات ہیں، کیا یہ کہیں پر معاملہ زیر غور ہے؟ کوئی ایسی بات چیت چل رہی ہے؟ دیکھیں نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کراچی کو آپ وفاق کے حوالے کر دیں، یہ تو میرے خیال سے نہ ہونے والی بات ہے۔ ظاہری بات ہے کہ فیڈرل ٹیریٹریز جو ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں صوبے کی بھی اپنے اندر جو اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے وہ بھی ڈیفائنڈ ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، نئے صوبوں کے قیام کے اوپر، نئے صوبوں کے یا فیڈریٹنگ یونٹس کے حوالے سے یا گورننس کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن پولیٹیکل کنسنسس ہونا ضروری ہے، اور پولیٹیکل کنسنسس ہوگا تبھی آگے بات بڑھ سکتی ہے۔ اس میں فی الوقت تو نظر نہیں آتا کہ اس چیز کے اوپر یا اس کنٹینشس ٹاپک کے اوپر کوئی ایسا کنسنسس ہوا ہے یا ہونے کا کوئی امکان ہے، تو فی الوقت تو بات وہیں پہ ہے جو یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا عید کے بعد 28ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے؟ نہیں، ترمیم تو دیکھیں کسی ٹائم بھی لایا جا سکتی ہے اگر کنسنسس ہو، اور اس میں سے یہ ایک چیز ہو سکتی ہے جس کا میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا، ون آف دا مینی انگریڈینٹس، اس کے باقی تو کیری فارورڈ ہی ہو رہی ہیں جن پہ بات چیت چل رہی ہے آن اینڈ آف۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کنٹینیوس کانورسیشن ہے، کبھی وہ سرد موری کا شکار ہو جاتی ہے، کبھی وہ پھر تھوڑی جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، لیکن ابھی کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کسی حوالے سے کوئی کانورسیشن بھی جو ہے اس میں بھی بات چیت کا جو سلسلہ ہے اس میں بھی کوئی تیزی نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں آگے کس حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے ترمیم کے حوالے سے، ترمیم کے جو اس کی پروگرس ہے اس حوالے سے۔ اچھا صاحب، حال ہی میں ایوان صدر میں ایک اہم میٹنگ ہوئی تھی جس میں وزیر اعظم صاحب بھی تھے اور باقی جو وزراء تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور ان کی جو فوٹیج جاری ہوئی تھی اس پر آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً کہ سوشل میڈیا پر کچھ صحافیوں نے بھی یہ سوالات اٹھائے کہ شاید زرداری صاحب جو ہیں وہ حکومت سے نالاں ہیں یا کچھ ان کے تحفظات ہیں۔ آپ کوئی تصدیق کریں گے کہ کیا واقعی پیپلز پارٹی کے کچھ تحفظات ہیں حکومت کے حوالے سے؟ نہیں دیکھیں، میں ایک تو اس میٹنگ میں نہیں تھا اور میں پریوی نہیں ہوں اس میٹنگ کی کیا ڈیٹیلز ہیں۔ میں یہ ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اتحادیوں کے آپس میں جو ہے وہ ڈسکشن چلتی رہتی ہے، اور آئی تھنک جو ایک ویڈیو چلی اور پھر وہ دیکھی گئی اور شاید ایک ایسا تاثر دیا گیا کہ وہ صدر صاحب جو ہے وہ غصے میں، ایسی بات نہیں تھی، نہ ایسا کوئی معاملہ تھا۔ ہاں، جو ڈسکشنز ہوتی ہیں وہ بالکل ہوتی ہے، کئی دفعہ بڑے ویگریسلی ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں، کئی دفعہ جو ہیں وہ ایسے کوئی کنٹینشس ٹاپکس ہوتے ہیں جو آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں قانون سازی کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے، تو یہ چیزیں ڈسکس ہوتی رہتی ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن آخر میں اتنا بتا دیجیے گا عقیل ملک صاحب کہ یہ سوال تو وزارت آئی ٹی سے بنتا ہے، لیکن اگر آپ کے علم میں ہو تو یہ جو حال ہی میں ایک فیصلہ سامنے آیا تھا 40 ارب روپے جو ہیں وہ لگائے گئے تھے فائر وال کے حوالے سے، اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ فائر وال کے حوالے سے جو حکومت کا منصوبہ تھا وہ ناکام ہو چکا ہے، تو آپ اس کی کوئی تصدیق یا تردید کریں گے اگر آپ کے علم میں کچھ ہے تو؟ نہیں گرمانی صاحب، میں کیونکہ میری وزارت سے منسلک نہیں ہے یہ تمام تر چیز، تو مجھے اس میں انفارمیشن بھی نہیں ہے۔ ہاں، لیکن میں نے سوشل میڈیا پہ یہ کچھ چند گوئیاں ضرور دیکھی ہیں، اس قسم کی باتیں جو ہو رہی ہیں، لیکن میری نالج میں نہیں ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ میں اس پہ کامنٹ چلیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ناظرین، وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تو انہوں نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ جو ڈاکٹرز فیصلہ کریں گے اسی فیصلے پر عمل درآمد ہوگا، اور اگر ڈاکٹرز 1 ماہ کیا 2 ماہ بھی کہیں گے تو عمران خان کو اسپتال منتقل کیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایک بریک تھرو ہونے والا تھا، لیکن ان کے جو بیانات تھے اس کی وجہ سے وہ بریک تھرو نہیں ہو سکا۔ پھر
जो गवर्नर्स रूल के हवाले से बात थी और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि सोहेल आफरीदी साहब वफाकी हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर्स रूल के हवाले से का जो है वो कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ओवरऑल जो इमरान खान की सेहत के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ है वो भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर रखा है और पहले भी ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म साहब जल्द जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे और ये मामलात आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ जो पीपल्स पार्टी और MQM के मुतालबात हैं या उनके दरमियान इस वक्त जो लफ्ज़ी जंग जो है एक नज़र आ रही है, उस हवाले से भी हुकूमत ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो गवर्नर्स हैं वो उनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है, तो सिंध और खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि बलूचिस्तान के अंदर जो गवर्नर्स हैं वो मुस्लिम लीग नून से होने चाहिए। तो इस हवाले से अब मुतालबात तो सामने आ रहे हैं। MQM जो है वो बार बार ये मुतालबा भी सामने रख रही है और उसका जवाब भी आज सेनेट के अंदर दिया गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से। अब देखेंगे इस मामले पर फिर वफाकी हुकूमत का आगे चल के क्या फ़ैसला सामने आता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।